दोहा में इस वक्त सुबह के ठीक 9 बजे हैं। सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का पहला नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। साहिब स्मू अमीर ने बुरुंडी के सदर को सदारत का हलफ उठाने पर मुबारकबाद दी है। कतर ने एक मरतबा फिर कहा है कि वो लीबिया की विफाकी हुकूमत का हामी है और वो अपील करता है कि वहां मुज़ाकरात और कौमी बातचीत यानी नेशनल डायलॉग शुरू किए जाएं। मुल्क में कोरोना से शिफा पाने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। चीन ने ऐलान कर दिया है कि पीकिंग में कोरोना पर काबू पा लिया गया है और ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़े पैमाने पर हैकिंग का सामना है। सामीन, ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब स्मू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने जमहूरिया बुरुंडी के सदर इवारिस निदाई शीमी के नाम सदारत का हलफ उठाने पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल सानी ने भी सदर इवारिस निदाई शीमी को इस मौके की मुनासबत से मुबारकबाद दी है। इसी तरह वजीर आज़म वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी ने भी सदर इवारिस निदाई शीमी को जमहूरिया बुरुंडी के सदर के ओहदे का हलफ उठाने पर मुबारकबाद दी है। तिजारत की आलमी तंजीम WTO की जानिब से कतर के साथ भरपूर इंसाफ किया गया है और उसने सऊदी इंतजामिया को उस वक्त ज़बरदस्त तमाचा रसीद किया है जब उसने बाज़ाब्ता इंकशाफ कर दिया कि ये इंतजामिया बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस है और वो फ़िक्र व दानिश की मिल्कियत के हकूक़ का एहतराम नहीं करती। WTO के इस बड़े फैसले की बात गश्त यानी गूंज अभी तक फैलती जा रही है। कतर ने लीबिया के शहर तरहूना में इज्तिमाई कब्रों के वजूद की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है और उसने अपने एक बयान में आलमी बिरादरी से अपील की है कि लीबिया में इंसानी जराइम के इर्तिकाब को नज़रअंदाज कर देने पर मुतनब्बे किया जाता है और इस पर भी कि वहाँ जंगी मुजरिमों के साथ और बिरादर लीबियाई अवाम और निहत्ते शहरियों और बेगुनाहों का कत्लेआम करने वालों के साथ कोई तसाहुल न बरता जाए। कतर ने अपने एक बयान में अपनी आवाज़ उन मुल्कों की आवाज़ों के साथ मिलाई है जो मुतालिबा कर रहे हैं कि इस मामले को आज़ादाना और शफाफ तहक़ीक़ात के ज़रिए देखा जाए और इस जुर्म का इर्तिकाब करने वालों का बाज़ाब्ता मुहासबा किया जाए। वज़ीर सेहत आमा डॉक्टर हनान मोहम्मद अल कुआरी ने खलीज की अरब मुल्कों की काउंसिल बराए ताउन में शामिल मुल्कों के वज़राए सेहत की कमेटी के तीसरे गैर मामूली इजलास में शिरकत की है। ये इजलास कोरोना वायरस कोविड-19 की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बहस के लिए बुलाया गया था और इसमें मुतअद्दिद अहम मौज़ूआत ज़ेर बहस आए हैं। इनमें नुमायां तरीन मौजू ये था कि कोविड-19 के बहरान के बाद के मरहले के लिए इन मुल्कों के मंसूबों पर बहस की जाए। इसके अलावा इस इजलास में कोरोना के मुतासरीन के इलाज के लिए खलीजी प्रोटोकॉल की मंजूरी की तजवीज़ पर भी बहस की गई है। मुल्क में सेहत की सूरत हाल के बारे में वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि कोरोना वायरस कोविड-19 के मजीद 1470 मरीज अब सेहतयाब हो गए हैं। इस तरह कतर में इस वबा से शिफा पाने वालों की मजमूई तादाद अब 63,642 हो गई है। इसके अलावा मजीद 1,267 अशखास इस वायरस से मुतासर हो गए हैं और 4 मरीज चल बसे हैं।
صحت کی شرائط کی پابندی کا پتہ چلانے کی کوششوں میں وزارت صحت نے انڈسٹریل ایریا یعنی صنعتی علاقے میں کام کرنے والی صحت کی تنصیبات میں ان شرطوں کی پابندی کا جائزہ لینے کے لیے وہاں چھاپے مارے ہیں تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ وہ مکمل طور پر تیار ہیں اور ان میں صحت کی شرطوں کی مکمل پابندی کی جا رہی ہے یا نہیں۔ تو ملک نے کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو جامع حکمت عملی اختیار کی ہے اس کا نتیجہ ہے کہ یہاں اس وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد اب 63,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ حکمت عملی اور اسٹریٹجی کامیاب رہی ہے اور اس سے اس وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام میں مدد ملی ہے۔ ملک کے تمام ادارے اور خاص طور پر وزارت صحت اس وائرس کی روک تھام میں پیش ہے۔ اس وزارت نے متاثرین کو مکمل سرپرستی فراہم کی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ صحت پانے والے افراد کی تعداد ہزاروں تک ہو گئی ہے اور قطر ان ملکوں میں شامل ہو گیا ہے جن میں شفا پانے والوں کی تعداد بہت زیادہ اور وفات پانے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ خاص طور پر جہاں صحت کی عالمی تنظیم WHO کی طرف سے بتائے گئے جدید ترین ٹریٹمنٹ پروٹوکول کو اپنایا گیا ہے اور قطر کی اس حکمت عملی کا پھل سامنے آ رہا ہے اور ملک میں زندگی معمول پر آ رہی ہے اور اب پابندیاں اٹھا لینے کا پہلا مرحلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ پھر یہ بات بھی بہت اہمیت کی حامل ہے کہ قطر نے اس بحران کے آغاز سے ہی مکمل شفافیت اور ٹرانسپیرنسی کو اپنا شعار بنا رکھا ہے اور معاشرے یعنی سماج کی آگہی اور اویئرنیس کی وجہ سے اس خطرناک مرحلے کو پار کرنے میں بڑی مدد ملی ہے۔ قطر کی کامیاب حکمت عملی کی وجہ سے صرف شفا پانے والوں کی تعداد میں ہی اضافہ نہیں ہوا، بلکہ اس کی وجہ سے اب پابندیاں نرم کرنے کا پہلا مرحلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے اور اس مرحلے میں کئی ملکوں کے لیے پروازیں شروع کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے۔ ایسے میں ان احتیاطی اقدامات کی مکمل پابندی بہت ضروری ہے جو اس سلسلے میں بتا دی گئی ہیں۔ کورونا وائرس سے بچاؤ اور معمول کی زندگی کی طرف بتدریج واپسی کے لیے وزارت اوقاف و اسلامی امور نے آج اعلان کر دیا ہے کہ آج جمعے کے علاوہ دوسری نمازوں کی ادائیگی کے لیے کچھ مسجدوں کو کھول دیے جانے کے سابقہ اعلان کے بعد اب نیا اعلان یہ ہے کہ ان کھولی جانے والی مسجدوں میں بھی آج جمعے کی نماز ادا نہیں کی جائے گی اور اس طرح ان مسجدوں میں ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھائی جائے گی، بلکہ آج تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہی ظہر کی نماز ادا کریں گے۔ البتہ بقیہ نمازیں معمول کے مطابق ان کھولی جانے والی مسجدوں میں ادا کی جائیں گی اور ان میں تمام تر احتیاطی اقدامات کی مکمل پابندی ضروری ہوگی۔ وزارت اوقاف و اسلامی امور نے تمام نمازیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ موجودہ حالات کا ادراک کرتے ہوئے اس کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ وزارت اوقاف نے مسجدوں میں نمازوں کے انتظامات کرنے والوں کے ساتھ تعاون اور احتیاطی اقدامات کی پابندی پر تمام نمازیوں کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ اب جبکہ کورونا سے متاثر ہونے والے بیشتر ملکوں نے اس وائرس کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے پابندیاں نرم کرنا شروع کر دی ہیں اور کچھ ملکوں نے اپنی سرحدیں بھی کھول دی ہیں، تو ان حالات میں کورونا وائرس کی دوسری لہر آ جانے کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں اور سوالات کی بہت زیادہ تعداد سامنے آ گئی ہے۔ ایک یہ کہ کیا چین میں جہاں سے اس وائرس نے پھیلنا شروع کیا تھا، کیا اب وہاں اس وائرس کے نئے گڑھ بن رہے ہیں، یعنی کیا وہاں کورونا کی دوسری لہر آ گئی ہے؟ پھر کیا واقعی اس وائرس کی دوسری لہر آ بھی سکتی ہے یا نہیں، اور وہ لہر پہلے سے زیادہ شدید ہوگی؟
ان تمام سوالوں کے جواب میں یہی کہا جا رہا ہے کہ تمام ماہرین اب اس بات پر متفق ہیں کہ کورونا کی وبا ابھی ختم ہی نہیں ہوئی ہے، اور خاص طور پر لاطینی امریکہ کے ملکوں میں تو یہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے۔ کورونا کی عالمی صورتحال پر نظر ڈالتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ یہ وائرس ایشیا کے بہت سے علاقوں، خاص طور پر انڈیا، پاکستان اور ایران میں بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اور مزید سے مزید جانیں لیتا جا رہا ہے۔ عربی ملکوں میں سعودیہ میں روزانہ کے حساب سے سب سے زیادہ اموات اور متاثرین کی شرح ریکارڈ کی گئی ہے۔ فلسطینی سرزمین میں دوسری لہر بھی آ گئی ہے اور متاثرین کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور کویت نے قدرتی اور معمول کی زندگی کی طرف بتدریج واپسی کے پہلے مرحلے میں توسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ نے مرحلہ وار اپنی معیشت دوبارہ کھول دی ہے۔ معاہدہ شمالی اوقیانوس نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے اعلان کیا ہے کہ نیٹو کورونا وائرس کی ممکنہ دوسری لہر کے مقابلے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ ادھر چین نے اعلان کر دیا ہے کہ پیکنگ میں کورونا وائرس پر قابو پا لیا گیا ہے اور اس نے اس وائرس کی وہاں دوسری لہر کو بعید از امکان قرار دے دیا ہے۔ امریکہ میں وہاں کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن کے درمیان بیان بازیوں اور ایک دوسرے پر الزامات کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کی وجہ جان بولٹن کی کتاب میں درج کی گئی معلومات ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نانسی پیلوسی نے کہا ہے کہ اس کتاب میں جن معلومات کا انکشاف کیا گیا ہے ان سے ثابت ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ صدارت کے اہلکار اور صدارت کے لائق نہیں ہیں، اور ڈیموکریٹک پارٹی ان کے رویے کی مسلسل نگرانی کرتی رہے گی۔ اور آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے اعلان کیا ہے کہ ان کے ملک کو بہت بڑے پیمانے پر ای ہیکنگ کا سامنا ہے، اور اس ہیکنگ کے پیچھے کوئی نہ کوئی ملک کھڑا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ہیکنگ کے ان حملوں میں حکومت کے تمام شعبوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان میں صنعت یعنی انڈسٹری، پولیٹیکل اتھارٹیز، تعلیم، صحت، پبلک سروسز اور کمپنیاں سبھی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب اسمو امیر نے بورونڈی کے صدر کو صدارت کا حلف اٹھانے پر مبارکباد دی ہے۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ لیبیا کی وفاقی حکومت کا حامی ہے، اور وہ اپیل کرتا ہے کہ وہاں مذاکرات اور قومی بات چیت یعنی نیشنل ڈائیلاگ شروع کیے جائیں۔ ملک میں کورونا سے شفا پانے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ چین نے اعلان کر دیا ہے کہ پیکنگ میں کورونا پر قابو پا لیا گیا ہے، اور آسٹریلیا کو بہت بڑے پیمانے پر ای ہیکنگ کا سامنا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔